फैसल आबाद कचहरी बाजार समेत दीगर बाजारों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ताजिर परेशान, कहते हैं कि रास्ता रोकने पर खरीदारों का रुझान कम हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हनान बुखारी से। हनान बताएगा। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों को आम ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की जानब से बंद कर दिया गया है। बैरियर्स लगा के कचहरी बाजार हो, चनियोट बाजार हो, कारखाना बाजार हो, रेल बाजार हो या इसके साथ साथ दीगर बाजार घंटा घर के हों, तमाम बाजारों को बैरियर्स लगा के आम ट्रैफिक के लिए बंद करने की वजह से ताजिर जो हैं वो परेशान हैं। अब ताजिर क्यों परेशान है, उनका ये कहना है कि जितने भी कस्टमर्स इन बाजारों के अंदर आ रहे हैं वो या तो मोटरसाइकिल या इसके साथ साथ गाड़ी के ऊपर आते हैं, गाड़ी और या मोटरसाइकिल को पार्क करने के बाद दुकानों का रुख करते हैं। लेकिन अब गाड़ी और पार्किंग का मसाइल जो है वो सर उठाने लगा है और बाहर पार्क करने के लिए ना तो गाड़ी की जगह है और ना ही मोटरसाइकिल की, जिसकी वजह से खरीदारों का रुख इन 8 बाजारों की तरफ कम है। कचहरी बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद होंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, कौन सी मुश्किलात हैं जो कि पेश आ रही हैं बाजारों में ट्रैफिक को बंद करने की वजह से? पहले तो हम लॉकडाउन की वजह से परेशान थे। हफ्ते में हमें 3-4 दिन काम करने के लिए मिला है। अब वो भी जो ट्रैफिक का है, कारें नहीं आ रही, मोटरसाइकिल नहीं अंदर आ रही बाज़ार के अंदर, हमारा कस्टमर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आप देखें कि 8 बाज़ार के बाहर उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं, अंदर आने पैदल चल के अंदर आने के लिए जगह नहीं है। हमारा आरपीओ फैसलाबाद से और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा है कि मोटरसाइकिल को कम से कम इजाज़त दी जाए, पैदल आने वालों को इजाज़त दी जाए, वरना हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम तो पहले ही मुश्किल में हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप है। हमें ये अब रह गया कि हम आरपीओ फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर को बुला के या उनके दफ्तर जाके अपनी दुकानों की चाबियां उनके हवाले कर दें कि हम काम ही नहीं करते। यही चाहते हैं गवर्नमेंट के कि ये काम ही ना करे, तो फिर हम खुद चाबियां दे देते हैं इनको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, सीटीओ फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद से इनकी ये गुजारिश है कि कम से कम ऐसे खरीदार जो कि मोटरसाइकिलों पे बाजारों का रुख करते हैं। हनान बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डीपीओ चनियोट सैयद हसनैन हैदर शाह का शहर का दौरा। डीपीओ ने लॉकडाउन के नए एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। डीपीओ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। डीपीओ का मजीद कहना था कि खिदमत मरकज में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पुलिस दफातर और थानों में आने वाले अफराद मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। डीपीओ चनियोट सैयद हसनैन हैदर ने शहर का दौरा किया और फैसलाबाद में हुकूमत की जानिब से तामीरात में इस्लाहात के मुतालिक ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया गया, मगर अभी तक फाइलों को बर वक्त क्लियर करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन ही शुरू ना हो सका। शुबा तामीरात से वाबस्ता अफराद मायूस होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। ऑर्डिनेंस को जारी हुए कई रोज बीत गए, मगर अभी तक मुतलका महकमों को कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। कंस्ट्रक्टर परेशान है कि अभी तक कहीं से कोई काम शुरू नहीं हो सका। शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ है कि जब तक स्टेक होल्डर्स की मुशावरत शामिल नहीं होगी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे सरमायाकारों का एतमाद बढ़े। लॉकडाउन के मुतल्लिक, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतल्लिक आपको वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी। दूसरा जो है, अभी तक जो वो ऑर्डिनेंस पास किया गया है कि 2022 तक आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितना सरमाया लगाया जा रहा है उसके अंदर भी बहाम है। सरमायाकारों के मुताबिक महकमों को मुकर्ररा वक्त में फाइल करने के पाबंद बनाया जाना बहुत जरूरी है, फिर कंस्ट्रक्शन का शोबा सनत बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। टोबा टेक्सिंग में एहसास प्रोग्राम सेंटर्स पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगीं। शहरी फासला रखे बगैर कतारों में लग गए। इस पर रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में एहसास प्रोग्राम सेंटर पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। जिले इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती, जिसकी वजह से एहसास प्रोग्राम सेंटर पर आवाम का इंतहाई ज्यादा रश नजर आता है। कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से फासला बरकरार भी न रखा जा सका। आवाम फासला रखे बगैर ही लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आवाम में फासला न होने से कोरोना बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। पुलिस एहलकार ड्यूटी पर जरूर मामूर नजर आते हैं, लेकिन अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेहनत का शहर के मजदूर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में रोजगार की हासिर सड़कों पर फैक्ट्री मालिकान की जानिब से काम से निकाले जाने और मेहनत की उजरत ना देने पर एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात राना फैसल अहमद की इस रिपोर्ट में।
فیصل آباد کے مزدوروں کی جانب سے محنت کی اجرت نہ ملنے اور کام سے نکالے جانے پر فیکٹری مالکان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مزدوروں کی جانب سے فیکٹری مالکان کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مزدوروں کی جانب سے کہا گیا ہمیں محنت کی اجرت بھی نہیں دی جا رہی اور کام سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ مالکان نے ہماری کوئی مدد کی اور نہ ہی حکومت نے مزدوروں کو کوئی پیکج دیا۔ جب سے کرونا آیا ہے اس وقت سے یہ لومیں بند ہیں، ہمیں ہماری اجرت ادا کی جائے، بند لوموں کے پیسے دیے جائیں، لیکن یہ دینے سے انکاری ہیں۔ ہمارے ایریے میں تقریباً کافی مالکان نے اس میں خرچے کی مد میں اور پیسے دیے ہیں، 5-5 ہزار روپے، 10-10 ہزار روپے، لیکن اس مالک نے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا، نہ ہی راشن کی صورت میں کچھ دیا ہے۔ مزدوروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ہماری محنت کی اجرت ادا کی جائے اور فیکٹریوں میں کام پر بحال کیا جائے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ فیصل آباد انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومتی SOPs کا خیر مقدم اور لاک ڈاؤن پورا ہفتہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا فضیل احمد سے، بتائے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام جو تاجر ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ شام 5 بجے تک اپنی دکانیں جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمام جو دکاندار ہیں ان کو SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ تو فیصل آباد انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کی جانب سے بھی جو عہدیداران ہیں ان کو آج بلایا گیا ہے، ایک اجلاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور تمام عہدیداران کو یہ تلقین کی گئی ہے صدر رانا عبدالحمید خان کی جانب سے کہ اپنے اپنے شو رومز میں، دکانوں میں احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور کوشش کریں کہ 4 سے زیادہ جو گاہک ہیں وہ دکانوں کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو گاہک آتے ہیں ان کو سینیٹائزر کا استعمال کروائیں، ماسک کا استعمال ضروری بنائیں۔ تو رانا عبدالحمید خان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے حکومتی فیصلے کے حوالے سے۔ جی رانا صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے آپ، تاجروں کے مطالبات کے بعد اب کاروبار کی اجازت دے دی گئی ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو فضیل بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے 41 چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے کہ حکومت نے اجازت دی ہے کہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے، لیکن اس میں ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ 4 دن کھولنے سے اور 3 دن بند کرنے سے مسائل پیدا ہوں گے مزید۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو 4 دن ورکنگ ڈے ہوں گے اس میں رش کا بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ 7 دن کے لیے پراپر ٹائم دیتے، کام کی اجازت دیتے۔ ہاں یہ ٹھیک تھا کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ کرنے کی اجازت دی انہوں نے، اس میں SOPs کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پراپر دکانداروں کو، بھائیوں کو، کسٹمر کو، سب کو اس سے آگاہ کریں کہ اس SOP کے تحت ہم کام کریں، اور ہم اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت وقت سے بالکل حمایت کرتے ہیں ان کے SOPs کی، اور انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے کسٹمر سے کہتے ہیں کہ پہلے وہ سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک استعمال کریں اور وقفہ بھی رکھیں۔ اپنے کسٹمر کو زیادہ ہم رش نہیں ہونے دیتے، اس سے زیادہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو 3 دن کی پابندی ہے وہ بھی ختم کرنی چاہیے تاکہ کسٹمر آسانی سے کام کر سکے۔ عید میں بہت کم دن باقی ہیں۔ جی بالکل، حکومت کو چاہیے، تاجروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 3 دن کی پابندی رکھی گئی ہے اس کو بھی ہٹایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں جو SOPs بنائے گئے۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ابھی آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کرونا وائرس کے باعث نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کا کام بند ہے۔ مارچ سے اب تک کوئی نئی سیریل بھی شروع نہیں ہو سکی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے باعث محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی آمدن پر بری طرح متاثر ہونے لگی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی موٹر برانچ میں نئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کا کام مارچ سے ہی ٹھپ پڑا ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نارمل صورتحال میں ہر مہینے موٹر سائیکل کی نئی سیریل متعارف کروائی جاتی تھی اور گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی ہوتی تھی، جس سے اوسطاً 3 کروڑ روپے تک ماہانہ آمدن ہو جاتی تھی، مگر کرونا اور لاک ڈاؤن کے باعث رجسٹریشن نہ ہونے سے آمدن کا ذریعہ بھی بند ہو گیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق وہیکلز کی رجسٹریشن بند ہونے ٹیکس اہداف بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کیمرامین محمد شاہزیب کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ فیصل آباد جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج کرونا وائرس کا مریض دم توڑ گیا۔ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ حکومتی ہدایات پر کرونا وائرس کے مریضوں کو علاج معالجے کے لیے جنرل اسپتال غلام محمد آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک اور زیر علاج کرونا وائرس کا مریض دم توڑ گیا۔ متاثرہ مریض میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور سیریس حالت ہونے پر اسے وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں کرونا وائرس کے جاں بحق مریضوں کی تعداد 17 ہو گئی۔
اور بھوانا میں احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے امدادی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جن کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوئے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج نہیں کیا گیا یا جن کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کو امدادی رقم نہیں دی گئی. بھوانا میں احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے امدادی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جن افراد کو فنگر پرنٹس میچ نہ ہونے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج نہ ہونے اور شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے امدادی رقم نہیں ملی، انہیں نادرا سینٹر بھوانا پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی. نادرا دفتر بھوانا محمد تقی تہیم کا کہنا ہے کہ 8 دنوں میں 1200 فنگر پرنٹس میچ کر کے اپ ڈیٹ کیے جا چکے ہیں. ایکسپائر شناختی کارڈز کی رینیول کی جا رہی ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج بھی کیا جائے گا. اب تک 1140 نئے شناختی کارڈز تقسیم کیے جا چکے. محمد تقی تہیم نے کہا کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے. ہاتھ دھونے کے لیے ہینڈ سینیٹائزر اور صابن رکھے گئے ہیں. سائلین کے باہر بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور ٹیبل لگائے گئے ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں. اور چنیوٹ میں گندم خریداری مہم جاری ہے. ضلع بھر میں قائم سینٹرز پر 1500 درخواستوں پر 92% باردانہ جبکہ ٹارگٹ کی 70% تک گندم خرید کی جا چکی ہے. ضلع کے 500 گندم خریداری مراکز پر 1500 درخواستوں پر 92% باردانہ جاری کیا گیا جبکہ ٹارگٹ میں سے 3 لاکھ بوری گندم خریدی جا چکی ہے. محکمہ خوراک کے مطابق تقریباً 90% تک گندم کی برداشت بھی کر لی گئی ہے. تاہم سینٹر کو کوآرڈینیٹر PR ڈاکٹر شہباز احمد کہتے ہیں کہ ان کے سینٹر ٹارگٹ کے 74,000 PP بیگ میں سے 64,000 پر باردانہ جاری کیا گیا جبکہ 41,000 بیگ گندم خرید کر لی گئی ہے. محکمہ سرکاری ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جس ضمن میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. جنگ انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شاہ جنیوا میں گودام سے چھاپا مار کر گندم کی ہزاروں بوریاں برآمد کر لیں. جنگ انتظامیہ نے گندم ذخیرہ کرنے والے عناصر کے خلاف اینٹی ہارڈنگ آرڈیننس کے تحت بڑی کارروائی کی ہے. نواحی علاقے منڈی شاہ جنیوا میں 3000 سے زائد گندم کے تھیلے گودام سے برآمد کر لیے اور اینٹی ہارڈنگ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی بھی شروع کر دی ہے. گندم کی مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد ہے. محکمہ فوڈ انتظامیہ نے ذخیرہ کی گئی گندم تحویل میں لے لی. ڈپٹی کمشنر طاہر وٹھو نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی قانوناً جرم ہے. گندم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. گندم کی غیر قانونی نقل و حمل کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف AC لالیاں محکمہ خوراک اور اسپیشل برانچ متحرک نواحی علاقہ ٹھٹی بالا راجہ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی. گندم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف AC لالیاں فضل عباس نے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کی. ٹھٹی بالا راجہ سے کاشف بلال اور واجد شیخ کے نجی گودام سے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے گندم کے 15,000 سے زائد تھیلے برآمد کر کے سرکاری تحویل میں لے لیے گئے ہیں اور ضبط کی گئی گندم کی مالیت تقریباً 3 کروڑ روپے بنتی ہے. اسپیشل برانچ آفیسر مقیت بھٹی افضال پترس، DSP محمد تنویر اور تحصیلدار چودھری اکرم بھی AC لالا کے ہمراہ تھے. AC لالیاں کا مزید کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوز کسی رعایت کے مستحق نہیں. ان کے خلاف ضابطہ کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. لالیاں کے پیٹرول پمپس پر ڈیزل نایاب ہو گیا. تحصیل بھر میں صرف ایک فلنگ سٹیشن پر ڈیزل دستیاب ہے. کاشتکاروں اور ٹرانسپورٹرز کی ڈیزل کے لیے لمبی لائنیں لگ گئیں. تحصیل لالیاں میں ڈیزل کا بحران پیدا ہو گیا. پوری تحصیل میں صرف ایک پیٹرول پمپ پر ڈیزل دستیاب ہے جس کی وجہ سے عوام کی لمبی لائنیں لگ گئیں. ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے ٹرانسپورٹر اور کاشتکار طبقہ شدید متاثر ہوا. کاشتکاروں کے زرعی آلہ، تھریشر، پیٹر اور ٹریکٹر بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے جہاں گندم کی گہائی متاثر ہو رہی ہے وہیں اگلی فصل کی بجائی بھی تاخیر کا شکار ہے. شہری حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ڈیزل کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. ابھی آپ کو بتائیں کہ DSP ٹوبہ نعیم عزیز کی شہید کانسٹیبل محمد تقی کے گھر آمد. شہید ہونے والے محمد تقی کے ورثاء میں راشن تقسیم کیا. DSP کہتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں پولیس عوام کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مزید ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے. شاہد محمود سے اپڈیٹ کیجیے گا.
جی بالکل، اگر بات کی جائے بلوچستان کے علاقہ سبی میں محمد تقی جو ہے کانسٹیبل شہید ہونے پر وہاں پہ ڈی آئی جی کی جانب سے جو ہے ٹوبا ٹیک سنگھ ڈی ایس پی کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ان کے ورثہ کو جو ہے راشن فراہم کیا جائے تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ بھی جو ہے اپنا روزمرہ کی زندگی گزار سکیں. یہاں پہ آئے راشن تقسیم کیا، اس وقت میں ڈی ایس پی موجود بھی ان سے بات بھی کریں. نیم صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ ایک دور دراز سے وہاں سے آپ کو کہا گیا کہ ان کے گھر پہنچیں اور راشن پہنچائیں اور آپ یہاں پہ پہنچیں؟ جی بالکل، یہ موضع اٹھوال ہے جو ہمارا ادھر تھانہ سٹی ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک گاؤں ہے. تو یہ محمد تقی شاہ جو ہے ادھر سی بی میں کانسٹیبل تھا. اس کے 2012 میں جو ہے نا یہ وہاں پہ نا شہید ہو گیا تھا. تو ڈی آئی جی سبی کیپٹن ریٹائرڈ پرویز چانڈیو صاحب کی خصوصی ہدایات پر ان کے اے ڈی آئی جی نے جو ہے نا ہمیں وہاں سے پیسے بھجوائے تھے کہ کیونکہ ادھر سے ہمارے لیے ادھر آنا بڑا مشکل ہے، تو آپ ان پیسوں کا راشن لے کے تو گھر جا کے ان کے جو ہے نا لواحقین کو جو ہے نا یہ راشن تقسیم کریں. تو اسی سلسلے میں آج میں نے جو ادھر سے راشن لے کے تو ادھر آیا ہوں، جس میں ان کے جو شہید کانسٹیبل تقی شاہ کے بھائی اعجاز اور اس کا بیٹا جو ہے ادھر موجود ہیں. ان کو ہم نے جو ہے نا وہ سبی اور بلوچستان پولیس کی طرف سے وہ آج جو ہے نا راشن تقسیم کی ہے. جی بالکل، جس طرح بات سنیں ڈی ایس پی کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ شہید کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے پولیس آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے، آج بھی آپ کے بھائی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر آج جو آپ کے پاس پہنچے ہیں؟ جی میں ان کا ڈی ایس پی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور ان کی عمر دراز کرے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. جی بالکل، جس طرح ان کی بات بھی سنی اور یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جس طرح سے شہید 2012 میں وہاں پہ ہوئے تھے، جس کے بعد جو ہے اب خاص طور پر وہاں سے احکامات جاری ہوئے تھے کہ ان کے گھر پہنچیں، ایک تو ان سے وہ تعزیت کریں، ان کے درجات کی بلندی. ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد کی غفلت یا نااہلی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سال 2016 اور 17 کے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس آڈٹ کے لیے چنے جانے والے 15,000 سے زائد کیسز تاحال لٹکے ہوئے ہیں، جس کے باعث نہ صرف ٹیکس وصولیوں کی شفافیت پر سوال جنم لے رہے ہیں بلکہ 22 کروڑ روپے ریونیو کا بھی نقصان ہوا ہے. مزید تفصیلات عمیر عظمت کی اس رپورٹ میں. ایف بی آر بورڈ کی جانب سے آڈٹ کے لیے بھجوائے جانے والے ہزاروں ٹیکس کیسز کو ریجنل ٹیکس دفتر نمٹانے میں ناکام رہا ہے. 2016 اور 17 کے 15,000 انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کیسز کا آڈٹ تاحال نہ ہو سکا. 2016 کے 10,858 جبکہ 2017 کے 4,690 کیسز کی چھان بین نہیں ہو سکی. زیر التوا کیسز میں چناب زون سہر فہرست ہے، جس کے سال 2016 4,000 اور 2017 کے 1,689 کیسز کا تاحال آڈٹ نہیں ہو سکا. اس طرح لائل پور زون کے 2 سالوں کی 4600، جھنگ زون کے 4780 اور کارپوریٹ زون کے 346 کیسز کی آڈٹ تحقیقات نہیں ہو سکی، جس سے ٹیکس وصولیوں کی شفافیت واضح نہیں ہو سکی. آڈٹ تحقیقات مکمل نہ ہونے کے باعث ان کیسز سے وصول ہونے والا ریونیو بھی ایف بی آر کو نہ مل سکا. کیمرامین محمد شاہ زیب کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41. جھنگ کے علاقے شاہ جیونا میں شادی شدہ خاتون کو قتل کر دیا گیا. ورثاء کی جانب سے سسرالیوں پر قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے. جھنگ کے علاقے شاہ جیونا میں شادی شدہ خاتون کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق مقتولہ رقیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا. پولیس کی جانب سے خاتون کی لاش ڈی ایچ او اسپتال منتقل کر دی گئی. خاتون رقیہ بی بی کو 9 ماہ قبل محمد یوسف سے شادی کی تھی. مقتولہ کے ورثاء کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ رقیہ بی بی کو سسرالیوں نے قتل کیا. تاہم پولیس کی جانب سے تحقیقات کا عمل جاری ہے. اور پولیس تھانہ گڑھ مہاراجہ کی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر لیا. گرفتار افراد سے 5 عدد پسٹلز، 1 رائفل اور گولیاں برآمد کر کے 5 افراد کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں وسیم عباس، شاہ نواز، محمد اقبال، محمد رضا اور عمر فاروق شامل ہیں. ایس ایچ او گڑھ مہاراجہ چودھری غلام مصطفیٰ نے کہا کہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ناجائز اسلحہ، منشیات فروش، شرپسند عناصر اور دیگر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈی پی او جنگ کی ہدایات پر تھانہ شورکوٹ کینٹ کی کارروائی. ایس ایچ او کینٹ محمد نواز نوول کی سربراہی میں ٹیم نے چھاپہ مار کر شراب کی چالو بھٹی اور شراب اولن برآمد کر لیا. تھانہ کینٹ پولیس کی چھاپہ مار ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کینٹ کے نواحی علاقے 18 گھگک میں ملزم راشد حبیب کے ڈیرہ پر چھاپہ مار کے ملزم کو شراب کشید کرتے ہوئے چالو بھٹی، 9 لیٹر شراب اور 25 لیٹر لہن برآمد کر لی ہے.
चिन्योट पुकार 15 की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता माह 34,775 कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें से 85% कॉल्स नाकिस निकली। 2049 कॉल्स पर दादरसी दफा 144 और कोरोना के मुतालिक मौसूल होने वाली कॉल्स पर फौरी रिस्पांस दिया गया। डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर ने बताया कि अप्रैल में पुकार 15 को 29,775 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 25,209 कॉल्स हो गई थीं, बोगस थीं। 2049 कॉल्स पर दादरसी की गई है। और चिन्योट में म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत। पीर हाफिज दीवान कब्रिस्तान में लगाई गई सोलर लाइट्स गैर फाल। कब्रिस्तान में रात को अंधेरे और तारीकी के साए मंडलाने लगे। चिन्योट में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा चाक हो गया। शहर के सबसे बड़े पीर हाफिज दीवान कब्रिस्तान में सोलर लाइट्स गैर फाल हो गईं, जिससे रात के औकात में मैयत की तदफीन का अमल मुश्किलात से दो चार होता है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन ना तो पीर हाफिज दीवान कब्रिस्तान की सफाई की गई और ना ही सोलर लाइट्स को फाल किया गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पीर हाफिज दीवान कब्रिस्तान की सोलर लाइट्स को फाल करने का मुतालबा किया। डिविजनल पब्लिक स्कूल ने कोरोना लॉकडाउन में भी वालिदैन पर इजाफी बोझ डालने की रिवायत नहीं तोड़ी। स्कूल बंद होने के बावजूद वालिदैन को मई के भिजवाए गए फीस वाउचर्स में स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी और जनरेटर समेत मुतादिद फंड शामिल हैं। फैसलाबाद में कमिश्नर की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में भी वालिदैन पर इजाफी बोझ डाल दिया। अप्रैल के बाद अब मई के फीस वाउचर्स में भी वालिदैन से ऐसे फंड्स मौसूल किए गए जो स्कूल बंद होने के बायस किसी सूरत भी फीस में शामिल नहीं होने चाहिए थे। कोरोना वायरस के बायस मार्च में स्कूल बंद किए गए, जहां अब तक 15 जुलाई तक कोई तदरीसी या गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं होंगी। डीएसपी ने वालिदैन को भिजवाए गए फीस वाउचर्स में स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, पेपर और जनरेटर समेत मुतादिद फंड्स मांगे हैं। मई में भी फीस ना जमा करवाने पर तक 1,000 रुपए तक जुर्माना अदा करने की भी पाबंदी लगाई गई है। इन महीनों में तो हुकूमत ने बिजली के बिल पर भी जुर्माना माफ करने का ऐलान कर रखा है। वालिदैन ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और मुजाज हुकाम के मुतालबा किया कि डीएसपी की तरफ से मुतादिद फंड्स वसूल करने का नोटिस लेकर वालिदैन को रिलीफ फराहम करें।